कजी कोटा दियो गुजरो यारी जफर में मुद नले यारी जफर में मुद नली ला छोड़ो चर पही दिन शान नु जाता छोड़ो चर पही दिन शान नु जाता छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सिरन न्यूज़ के प्रोग्राम वोट मुक़द्दस अमानत में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला मानसेरा के सदर और PK 38 से आज़ाद उम्मीदवार चारपाई के निशान वाले जनाब ज़फ़र महमूद साहब। कॉलेज लाइफ और जवानी जमीयत में अमली ज़िंदगी में बजाय जमात इस्लामी या किसी और सियासी जमात के सिर्फ मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का राज बता रहे हैं जनाब ज़फ़र महमूद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने अदारे ख्याल के लिए ये मौका फराहम किया और देखने वालों को, सुनने वालों को, मेरे चाहने वालों को भी ये मौका मिला कि मैं अपने ख्यालात उन तक पहुंचा सकूं। मुझे याद है कि मैं जब 7th क्लास में था तो मैंने जमीयत का वो मोनो जो है ये अपनी छाती पे लगाया हुआ था। जमीयत एक अच्छी तंजीम है, बहुत अच्छी तंजीम है और ख़ास करके नौजवानों के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज के टाइम में जमीयत जैसी तंजीमें जो हैं वो नई नस्ल जो है उसकी लाइन टेंथ को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। तो मैं जमीयत को उस वक्त भी पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूँ। सियासी पार्टी कोई भी हैं तो वो सारी अच्छी होती हैं, सियासी पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती। उसमें हम जो लोग बैठे होते हैं हम उनको अच्छा भी बना देते हैं और बुरा भी बना देते हैं। और मेरे ख्याल में कि ये सियासी पार्टियों को ना अच्छी बात है, इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और उस पॉलिटिकल कंपटीशन का जो फ़ायदा होता है अपने मुल्क को होता है, मुल्क में बसने वाली आवाम को होता है। और ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, इसको डेफिनेटली होना चाहिए। बाकी फिर वो उस कॉलेज की लाइफ के बाद मैं फिर इस 90 का इलेक्शन था, मैं फिर सरदार यूसुफ साहब जो हैं वो NA उस वक्त मेरा ख्याल में 20 था शायद, तो उसके वो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट थे, वो उनके इलेक्शन में उनके साथ हो गए हम। और वो एक तारीख़ी किस्म का इलेक्शन था। उस इलेक्शन ने आपके ज़िले की, मैं ये समझता हूँ, दरो दीवार को हिला के रखती है। सरदार साहब की एक बड़ी लंबी एफर्ट्स हैं और एक सकूत जो था इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंद लोगों का इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो उनका असर था, उस असर को सरदार साहब ने बड़े कूल्ड अंदाज में, बड़े ठंडे मिजाज के साथ, बड़ी धीमी सियासत के साथ उन्होंने उसको तोड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि लोग बाज़ औक़ात कहते हैं सरदार साहब ने क्या काम किए हैं। देखें, ज़िंदगी में काम होते हैं। कोई भी सियासी आदमी जब जीत के अपने पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है वो तरक्याती काम करता है, लेकिन सरदार यूसुफ साहब ने जो काम किया है वो बड़ा तारीख़ी काम है। कौम की ज़िंदगियों को आज़ाद करना, उनको आज़ार राय का हक़ देना और उनके अंदर से खौफ की जो फ़ज़ा है उसको ख़त्म करना। और ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे जो लोग एक पसमानगी के अंता को छू रहे थे, एक ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकाल के आज आज़ाद फ़ज़ाओं में उनको सांस लेने की जो मैं ये समझता हूँ कि आज जो फ़ज़ा कायम की है उसमें सरदार साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जो लोग सरदार साहब को ये ब्लेम करते हैं वो सियासी मुखालफीन जो हैं, जो एक अरसे से उनके साथ चले आ रहे हैं वो तो हैं, लेकिन सरदार साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई आदमी उनको, मैं उनका हामी हूँ या मुखालिफ हूँ, लेकिन जो हकीकत है और हकीकत को बयान करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपकी पार्टी है, आपके मुल्क की पार्टी है। उसमें अगर मेरे मुखालिफ कोई पार्टी है लेकिन कोई अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि उसके अच्छे काम आपके मुल्क के लिए, आपकी मुल्क में बसने वाली आपकी आवाम के लिए वो बेहतर काम होते हैं। और अप्रिसिएशन देंगे तो उसके अंदर और हौसला पैदा होगा, वो और बढ़ के काम करेगा और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपके मुल्क और आपकी कौम को होगा। मैं 90 से मैंने अपनी इस पॉलिटिकल लाइफ का आगाज़ किया। सरदार साहब आगे जीत के अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और उस पहले इलेक्शन में उन्होंने
بڑے طوفانی قسم کے جو لوگ تھے، قداور شخصیات تھیں مانسہرہ کے اندر، ان کو وہ اس ٹائم میں شکست تھی اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو گئے۔ پھر اس دوران میاں نواز شریف صاحب کا پروگرام مانسہرہ میں رکھا گیا، ایک بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں نواز شریف صاحب کے پروگرام کے اندر سردار یوسف صاحب نے باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا، اور وہاں سے ہمارا یہ سفر جو ہے چل پڑا۔ پھر ہم آج تک پارٹی کے ساتھ ہماری جو کنٹینیوٹی ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ چلتی آ رہی ہے۔ جو میرے ضلع کے عوام کے بھی سامنے ہے، جو جتنے بھی دیکھنے سننے ہوئے الحمدللہ 1990 سے لے کے آج تک اس میں کسی قسم کا کوئی تعطل اور خلل نہیں آیا، وہ اس طرح تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ آج اس موقع پہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، کوئی 35 سال میرے پارٹی کے ساتھ ہو گئے، اور سارا ٹائم میرا پارٹی کے ساتھ بڑا ایکٹیو ٹائم گزرا ہے، بڑی متحرک قسم کا ٹائم میرا گزرا ہے، ذمہ داریوں والا ٹائم گزرا ہے۔ لیکن اس تمام ٹائم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ میں نے 35 سال کے اندر کوئی ایسا موقع مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پارٹی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ کوئی بددیانتی کی ہو، اور یا پارٹی کے کسی ورکر کے ساتھ کوئی بددیانتی کی ہو۔ آپ پارٹی میں ہوتے ہیں، آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، آپ کے مائتی بھی ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ کو سارے لوگ پسند کرتے ہوں، کچھ لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر پارٹی کے ساتھ ان کی سنسیئرٹی یقینی ہے، وہ آپ کے لیے قابل احترام ہیں، وہ میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہے ہیں، اور میں ان کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں کہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کو جو ہے قائم رکھا ہے۔ میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں 35 سال کے بعد، میں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور میں یہ توقع رکھتا تھا کہ مجھے انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا۔ کہ دیکھیں آپ جتنے بھی پاکستان میں اندر ضلعی صدور ہیں، اور ضلعی صدور کو دیکھیں، یا ان کو پارٹی ایم این اے کا ٹکٹ دیتی ہے یا ایم پی اے کا ٹکٹ دیتی ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مانسہرہ واحد ضلع ہے کہ جس کے اندر یہ صورتحال بڑی مخدوش ہے، اور کبھی بھی مانسہرہ کا جو ضلعی صدر رہا ہے، اس کو کبھی پارٹی نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر سکے۔ بہرحال یہ قیادت کے فیصلے ہیں۔ میں آج بھی اپنی پارٹی کی طرح ساتھ اس طرح کھڑا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ اس پارٹی کو تو میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے شب و روز اس کے اوپر قربان کی ہوں، اپنی زندگی میں نے اپنی جوانی اس کے اوپر قربان کی ہوئی ہے، اپنے وسائل قربان کیے ہیں۔ میں تو کبھی پسند نہیں کرتا، آپ کسی پارٹی میں آتی ہیں تو وہ کسی نظریے کے تحت آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جمعیت سے آپ مسلم لیگ کی طرف کیسے آئے ہیں؟ میں نے مسلم لیگ کے اندر دیکھا ہے کہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ اور جمعیت، دیکھیں ایک جو بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو آپ نے ایک تھیم لوگوں کو دیا تھا، وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کریں گے، اور یہاں پہ جو مسلمان ہوں گے اپنی اسلامی طرز زندگی اپنے آزادی کے ساتھ جو ہے اس کو گزار سکیں گے۔ اور میں نے جمعیت میں اور مسلم لیگ میں کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی خاص ڈیفرنس نہیں دیکھا۔ مسلم لیگ کے اندر بھی جو لوگ ہیں، جو قیادت ہے یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اسلام کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور اسلام پسند لوگ ہیں، اپنے مذہب کے لیے سب کچھ کر گزرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کی نظریات کے اندر کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے، تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت ہے۔ پارٹیاں اپنی اپنی ہیں، پلیٹ فارم اپنے اپنے ہیں، لیکن یہ کہ ذہنی طور پہ میں نے جو دیکھا ہے، جو سوچ کے لحاظ سے دیکھا ہے، وہ مسلم لیگ کے اندر بھی لوگ اسلام پسند لوگ ہیں، اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو نظریات تھے ان کی مطابقت آپس میں زیادہ تھی، تو میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور میں نے جب سے جوائن کیا ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، یہ پارٹی اپنے ملک سے اپنی قوم سے وفا کرنے والی ہے۔ اسی پارٹی نے پاکستان کو بنایا بھی تھا، اور میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پارٹی انشاءاللہ اس ملک کو اس کی منزل کی طرف ہی لے کے جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو اس ملک میں جو ٹائم ملا، جس ٹائم میں وہ اقتدار میں آئے، پرائم منسٹر بنے، اگر 1.5 سال کا عرصہ ملا تو 1.5 سال کے عرصے کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ ان کا پہلا ٹینیور تھا، نئے پرائم منسٹر تھے، اور ان کے لیے تو زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں ایک سسٹم میں آنے کے بعد، اس سسٹم کو سمجھنا، پھر اس کو چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں موٹر وے جیسا منصوبہ دیا، یلو کیب جیسی سکیم دی،
یہ وہ پہلے 1.5 سال کے عرصے میں یہ پروگرام جو ہیں میاں صاحب نے اپنی قوم کو تحفے میں دیے ہیں۔ پھر دوسرا جو ٹینیور ملا ہے میاں صاحب کو 96 میں، تو اس میں بھی میاں صاحب نے اللہ کا شکر ہے بڑے قداور قسم کے کام کیے ہیں۔ اس میں تو سب سے بڑا جو کام ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اٹامک جو بلاسٹ ہے، تو وہ آپ نے انڈیا کے اس پروگرام کے مقابلے میں جو اس نے 5 دھماکے کر کے دنیا کو ایک نئی حیرت میں ڈال دیا تھا، اور پاکستان کے لیے وہ تو بڑے مشکل ترین حالات تھے۔ یہ آپ کی قیادت تھی جس کے اوپر دنیا کا پریشر تھا، اور خاص کر کے امریکہ کا پریشر تھا۔ امریکہ نے ذاتی طور پہ میاں صاحب کو کہا جی میں آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں اتنے ارب ڈالر ڈال دیتا ہوں، آپ بلاسٹ نہ کریں، پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن میاں صاحب نے اس وقت یہ کہہ کر امریکہ کو جواب دیا کہ قومیں جو ہیں وہ پیسوں کے اوپر نہیں بگا کرتی، قوم کی ایک غیرت ہوتی ہے، اور اس غیرت کے لیے اگر ہمارا آخری بچہ بھی اگر قربان ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور 28 مئی 1998 کو انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں میاں صاحب نے چاغی کے مقام پر 6 دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بھی بنا دیا، اور مسلم امہ کی پہلی ایٹمی طاقت بنا دیا۔ پھر 2013 میں جب میاں صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے تو پہلی سال میں ان کے خلاف کنٹینر پروگرام لگ گئے، جلسے جلوس شروع ہو گئے، لیکن میاں صاحب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف کون سی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اپنے ملک کو، اپنی قوم کی مجبوریوں کو انہوں نے سامنے رکھا اور اس سمت پہ چل پڑے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اندھیرے جو تھے وہ روشنی میں بدل گئے، کراچی کا امن بحال ہو گیا، پاکستان کا امن بحال ہو گیا، ڈرون اٹیک ختم ہو گئے، سوسائڈ بمبر ختم ہو گئے، ان کی چھاونیاں ختم کر دیں۔ بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریکیں تھیں، ان تحریکوں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے گئے، ان کو نیشنل جو پالیٹکس ہے اس دائرے میں لایا گیا، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا، اور اپنی اقتصادی پوزیشن کو بہت ہی بہتر کی ان 4 سال کے اندر، اور پاکستان کو صف میں لا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کھڑے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے جب یہ لگا ہے پاکستان ایک ایسے ناڑی کے حوالے کیا گیا، آج پوری قوم جو ہے سس کے زندگی گزار رہی ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت اگر ان کو کھانا میسر ہے تو بعد کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اب دوبارہ کھانے کے لیے ہمیں جو ہماری ضروریات زندگی ہیں ہمیں کیسے میسر ہوں گی۔ ہم نے لوگوں سے ان کا ایک وقت کا نوالہ چھین لیا ہے، اور یہ اس 4 سال کی مہربانی ہے کہ جو آئندہ 100 سال میں جس مہنگائی نے نہیں ہونا تھا وہ مہنگائی کا عذاب یہ 4 سالوں میں اس قوم کے اوپر مسلط کر کے چلا گیا ہے۔ اور میں اپنے جوانوں کو، اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہ میسج دوں گا، خدا را یہ ملک آپ کا اپنا ہے۔ میں کسی اور سیاسی جماعت کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا، اگر کسی اور میں بھی اس طرح کی بیماری ہوتی تو لازمی بات ہے میں ان کے متعلق بھی بات کرتا، لیکن ایک آدمی نے 4 سال کے اندر اس ملک کو سوائے تباہ کرنے کے، برباد کرنے کے کچھ نہیں دیا، تو قوم اس کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ اچھا ہوتا تو یقینی طور پہ آج میں بھی اس کے متعلق یہ بات کہتا کہ جی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے، میں کہتا ہوں یار کوئی ایک آدھ ایسی بات ہمیں بتا دو اور کوئی اچھا کام بتا دو، 1-2 بتا دو تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ اقوام متحدہ میں انہوں نے تقریر بڑی زبردست کی تھی، اور پھر جب دوسری بات پوچھتے ہیں کہ دوسری بات بھی بتا دو، کہتے ہیں جی اس کا چلنا بڑا زبردست ہے، وہ بڑی زبردستی سے چلتا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذہن دیے ہوا ہے، شعور سے نوازا ہوا ہے، اور قومیں ایسے نہیں بنا کرتی۔ آپ کے لیڈر جو ہوتے ہیں ان کا وین ہوتا ہے، وہ قوموں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، قوموں کی معاشی حالات کو بدلتے ہیں، ان کی پسماندگی کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ کٹوں کا تصور دیا گیا، یہاں پہ انڈوں کا تصور دیا گیا، یہ شخصیتی والے خواب قوم کو دکھائے گئے۔ قیادت اور وہ کٹوں اور انڈوں کی بات کرے، قیادت تو اپنے ملک کو بنانے کی بات کرتی ہے، وہ بہتر سے بہتر پوزیشن میں جانے کی بات کرتی ہے، دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات کرتی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اور انڈوں اور کٹوں میں گھسے ہوئے ہیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص کر کے سوچنے کا مقام ہے کہ جو اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے جائیں، آپ اس قیادت کے پیچھے جائیں۔ وہ کوئی بھی قیادت آپ کو پاکستان میں اگر پسند ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ٹائم ملا تو اس نے ٹائم کو ضائع نہیں کیا، قوم کے اوپر اس ٹائم کو سپینڈ۔ ناظرین، یہ تھے PK-38 مانسیرا کے آزاد کینڈیڈیٹ جناب ظفر محمود صاحب، جو اپنا انتخابی منشور آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ان کے انٹرویو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم کل نشر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔
پاکستان پائندہ باد۔ جیو غزی کوٹا دیو گجرو اے محبتاں ساڈیاں، اے محبتاں ساڈیاں سچیاں نے، گوڑاں ظفر محمود دیاں پکیاں نے۔